अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 46 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें क्योंकि आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और सबसे बड़ी बात कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। आप लोगों के लिए ही मैं रेगुलर एपिसोड दे रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। समारा गोदाम के सर्द फर्श पर बेसुध पड़ी थी, जिसमें सकत बाकी नहीं रही थी। सांसें भी जैसे फर्श पर चल रही हों, होंठ खुश्क होकर एक दूसरे से चिपक रहे थे। गला जल रहा था, ज़बान में जान न थी, मगर फिर भी हल्की सी आवाज़ निकली। "प पानी।" ये लफ्ज़ नहीं थे, ज़िंदगी की आखिरी इल्तिजा थी। मगर इस सदा का मुखातिब शायद यज़ीद था, जिसके अहद सितम में प्यास ने हक के लबों पर भी मेहर लगा दी थी। और पानी जो रहमत था, उसे सज़ा बनाकर बूँद-बूँद रोका गया। 3 दिन तवील 3 दिन और 3 रातें उसे भूखा और प्यासा रखा गया था। न रोशनी, न वक़्त का अंदाज़ा, सिर्फ़ अंधेरा, ख़ामोशी और ख़ौफ़ जो साँसों के साथ अंदर उतरता रहा। उसकी आँखें नीम-वा थीं। उसने आखिरी बार इस कैद खाने को देखा, संग आलूद दरवाज़ा, नम दीवारें और खामोशी जो मौत से पहले आती है। उसके ज़हन में लम्हा भर को आतिफ़ का चेहरा उभरा, एक अधूरा सा ख़याल, एक टूटी हुई दुआ, फिर पलकें बोझल हो गईं, आँखें बंद हुईं और समारा बेजान सी होकर वहीं पड़ी रह गई। बेहोशी थी या अंजाम, ये कहना अभी बाकी था। अचानक गोदाम के दरवाजे पर चरचराहट हुई। जंग आलूद कवाड़ आहिस्ता आहिस्ता खुला और बाहर की मध्यम रोशनी अंधेरे के सीने को चीरती हुई अंदर दाखिल हो गई। कदमों की आवाज गूंजी, कोई अंदर आ चुका था। मगर समारा, वो अब ये सब देखने के काबिल नहीं रही थी। उसकी पलकें बंद थीं, चेहरा बेरंग, सांसें इतनी मध्यम कि जिंदगी और मौत के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था। वो शख्स चंद लम्हे वहीं रुका, शायद उसे पुकारा, शायद कदम आगे बढ़ाए, मगर समारा की दुनिया अब खामोश हो चुकी थी। दरवाजा अब भी खुला था, रोशनी अब भी अंदर थी, मगर समारा की आंखें उस रोशनी को देखने से कासिर थीं। वो आतिफ था। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र सीधी समारा पर जा ठहरी। फर्श पर पड़ा वो नहीफ सा वजूद उसकी दिल पर खंजर की तरह लगा। उसने गुमान तक न किया था कि जिसे वो जिंदगी कहकर पुकारता था, वो जिसका नाम समारा था, वो एक दिन उसे मौत के दहाने पर इस कदर टूटी हुई मिलेगी। उसे यूं बिखरा हुआ देखकर उसका दिल रो पड़ा। समारा, उसके मुंह से बेख्तियार निकला। वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, फिर घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और कांपते हाथों से उसे गोद में उठा लिया। समारा का सर बेजान सा उसके सीने से टिक गया, सांसें मद्धम, चेहरा जर्द और होंठ बेहद खुश्क।
میں آ گیا ہوں، عاطب نے لرزتی آواز میں کہا۔ سمارا تم سن رہی ہو؟ میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا اب۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے، کہ اب وہ جیت جائے گی، مگر سمارا، وہ اس دنیا سے بے نیاز تھی، نہ آواز نہ جنبش، جیسے سب کچھ پیچھے چھوڑ چکی ہو۔ عاطب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اسے سینے سے لگائے وہ تیزی سے گودام سے باہر نکلا۔ ہسپتال کی روشنیاں آنکھوں کو چبھنے لگی جب وہ ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر، پلیز، اس کی آواز میں خوف تھا، وہ خوف جو لفظوں سے بڑا ہوتا ہے۔ سمارا کو فوراً اسٹریچر پر منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں حرکت میں آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک جملہ اس کے قدموں تلے زمین کھینچ گیا۔ مریضہ کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، ان کا بچنا مشکل ہے۔ عاطب وہیں کھڑا رہ گیا، آنکھیں سمارا کے پیچھے بند ہوتے دروازے پر جمی تھیں۔ اور دل مسلسل ایک ہی دعا دہرا رہا تھا، بس ایک موقع دے دے، یا اللہ، بس ایک۔ حسن صاحب کے بہت سمجھانے کے بعد آخر کار اندلپ بوتیک جانے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا دل ابھی پوری طرح راضی نہیں، مگر وہ یہ سب سمجھتے تھے کہ گھر کی چار دیواری سے نکلنا اس کے لیے اب ضروری ہے۔ میں خود تمہیں لے کر چلوں گا، حسن صاحب نے نرمی سے کہا تھا۔ دونوں تیار تھے، بس نکلنے ہی والے تھے۔ اندلپ نے دروازے کی کنڈی کھولی، کواڑ ابھی پوری طرح کھلا بھی نہ تھا کہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے فائز کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ اندلپ کے لہجے میں حیرت تھی، مگر آواز سنبھلی ہوئی۔ جی، فائز نے مختصر سا جواب دیا۔ میں ایک ضروری مقصد سے آیا ہوں۔ اندلپ نے ایک لمحے کی جھجک کے بعد دروازہ پوری طرح کھول دیا اور خاموش اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ فائز نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو اسی لمحے اس کے پیچھے انوار شیخ بھی نظر آئے۔ اندلپ چونکی، اس نے فوراً ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ انوار شیخ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور سر ہلایا۔ ان کی موجودگی نے ماحول کو اچانک بھاری کر دیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ریحانہ بیگم بھی آ گئیں۔ حسن صاحب خاموشی سے سامنے کرسی سنبھالے بیٹھے تھے اور اندلپ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ لاؤنج میں تجسس کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ یہ اچانک آمد کس لیے ہے اور وہ ضروری مقصد کیا ہے جو ایک بار پھر ان سب کو آمنے سامنے لے آیا ہے۔ فائز نے گہری سانس لی، نظریں ایک ایک کر کے سب پر ڈالیں، پھر انوار شیخ کی طرف دیکھا، جیسے بات شروع کرنے کی اجازت چاہ رہا ہو، اور سب ہی اسی لمحے کے منتظر تھے جب خاموشی ٹوٹے اور کوئی ایسا لفظ ادا ہو جس سے تجسس کم ہو۔ ویسے تو اب میری اس بات میں شاید وہ وزن نہ ہو،
انوار شیخ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ جواب سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ ان کے الفاظ نے کمرے کی فضا کو مزید سنجیدہ کر دیا تھا۔ حسن صاحب اور ریحانہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، چہرے پر حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حسن صاحب نے بالآخر سوال کیا۔ ہم سمجھے نہیں۔ انوار شیخ نے گہری سانس لی، نظریں چند لمحے جھکائے رکھی، پھر سیدھا حسن صاحب کی طرف دیکھ کر بولے، حسن صاحب، میں یہاں فائز کے لیے اندلب بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک جھٹکا تھا۔ ریحانہ بیگم کے لبوں سے بے اختیار یا اللہ نکلا، جبکہ حسن صاحب سکتے میں آ گئے۔ انہیں اس بات کی توقع تو بالکل نہیں تھی، اور اندلب جو کمرے کے اندر بیٹھی سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، سانسیں الجھنے لگی، کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، پھر کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ اچانک آیا ہوا فیصلہ اس کے لیے محض حیرت نہیں تھا، یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ ماضی ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، وہی دن، وہی سرخ جوڑا، وہی ہاتھوں کی مہندی جو خوشیوں کے خواب لیے سوکھ رہی تھی۔ وہ فائز کی دلہن بنی تھی، آنکھوں میں حیا، دل میں یقین، اور لبوں پر وہ مسکراہٹ جو عمر بھر کے ساتھ کی امید ہوتی ہے۔ گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، اس کی بارات آئی تھی، رسمیں بھی ادا ہو چکی تھی، اور پھر میں ایک معذور لڑکی سے شادی کر کے اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ایک لمحے میں بکھر گیا تھا۔ فائز نے نظریں چرا لی تھیں، لفظ کم تھے مگر فیصلہ بے رحم۔ بارات واپس چلی گئی تھی، وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، نہ دلہن نہ بیوی، بس ایک ادھوری عورت جسے سماج کے بیچ تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں، ماں کی خاموش آنکھیں، باپ کا جھکا ہوا سر، ہر منظر آج بھی اس کے دل پر ویسے ہی نقش تھا۔ اندلب نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، دل دھڑک رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اب نہیں، اس نے خود سے سرگوشی کی، میں وہ سب دوبارہ نہیں جھیل سکتی۔ مگر قسمت اسے پھر وہیں لا کر کھڑا کر چکی تھی جہاں سے وہ لوٹ کر نکلی تھی۔ ٹھیک ہے، حسن صاحب نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، ہم اس بارے میں سوچ کر جواب دیں گے، لیکن آخری فیصلہ اندلب کا ہی ہوگا۔ یہ جملہ باپ کی طرف سے بیٹی کے حق میں ایک واضح اعلان تھا۔ انوار شیخ نے اس بات میں سر ہلایا، ان کے چہرے پر نہ اسرار تھا نہ بے صبری۔ جی جی بالکل، وہ شائستگی سے بولے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ لوگ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، میں ویٹ کروں گی آپ لوگوں کے کامنٹ کا۔ تو میری ناولس کے لنک اور ویڈیو چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں، میرے ویوز کو بڑھائیں، میرے سبسکرائبرز کو بڑھائیں۔
پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، میں ریگولر ایپیسوڈ دے رہی ہوں، کم از کم یہ تو دیکھیں آپ لوگ کتنی محنت کرتی ہوں، اس کا کچھ صلہ بھی تو دیں نا آپ لوگ مجھے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔